नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। सफ़ा ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मुनव्वर सुल्तान। हमारा मुल्क बड़ा ख़ूबसूरत मुल्क है। उसकी बहुत सी खूबियों में एक खूबी ये भी है कि यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। गंगा जमनी तहज़ीब और भाईचारा यहाँ की ख़ास शनाख्त है। कहा जाता है कसरत में वहदत यहाँ की पहचान है। लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़श्ते कई सालों से ये माहौल बदलता जा रहा है और अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि मुल्क में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिसमें एक ख़ास तबके के लिए नफ़रत पाई जा रही है। एक पूरा लगता है कि हेट मूवमेंट चलाया गया है। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि जो नफ़रत का माहौल है जो हम महसूस कर रहे हैं, ये माहौल तब्दील कैसे हो सकता है, इस माहौल को तब्दील करने में हमारा योगदान क्या होगा, बहैसियत एक आम शहरी हमें क्या करना चाहिए और बतौर ख़ास जो महज़्ज़ब तबका है, सिविल सोसाइटी है, उसे क्या करना चाहिए। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज रात एक अहम शख्सियत, आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन दानिश्वर मौजूद हैं, मौलाना मोहम्मद खालिद गाज़ीपुरी नदवी साहब। मौलाना, आपका इस्तक़बाल है हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले मौलाना, हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त एक पूरे मुल्क में जो एक नफ़रत की फ़िज़ा पाई जा रही है, लहर पाई जा रही है और उसकी शक्लें, उसके मज़ाहिर हम देखते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो जो कुछ हो रहा है दरअसल उसके पीछे जो महसूस हो रही है बात वो ये कि लोगों के ज़हनों में दूरी पैदा की गई है, नफ़रत पैदा की गई है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये नफ़रत का जो माहौल है ये ख़त्म कैसे होगा और इस हवाले से आम सोसाइटी की, सिविल सोसाइटी की ज़िम्मेदारी क्या है और बतौर ख़ास मुसलमान की ज़िम्मेदारी क्या है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आपने जैसा कहा कि ये मुल्क बड़ा प्यारा है, बड़ा हसीन है, बड़ी महब्बतों का, बड़ी आदर्शों का, बड़ी खूबियों का, बड़े महासिन का ये मुल्क है। लेकिन अफसोस के चंद सालों से ये मुल्क दागदार हो रहा है। अगर हम तारीख़ के औराक़ पलटें और ज़रा पीछे की तरफ जाएं तो महब्बत भरे गुलदस्ते हमको मिलते हैं। लेकिन कुछ 70 साल के अंदर जो कोशिशें हुई और उन खारों की आबियारी की गई जो चमनज़ारों के अंदर कभी कभी तकलीफ़देह हो जाते हैं, तो उन समंज़ारों को खारज़ारों में तब्दील करने के लिए एक तबके ने 70 साल पहले जो कोशिश की थी और उसका ख़ास मकसद ये था कि यहाँ की जो गंगा जमुनी तहज़ीब है उससे एक ख़ास कम्युनिटी को अलग कर दिया जाए। इस पर उनकी कोशिशें रहीं, ज़मीनी मेहनतें रहीं, ख़ामोश तरीक़े से उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और आहिस्ता 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 आज 70 साल में इस मकाम पे पहुँच गए कि इक़्तिदार की ज़माम उनके हाथ में है। और ख़ुसूसन अभी गुज़श्ता 5 साल जो गुज़रे हैं और जिन हालात से ये मुल्क दो चार हुआ है, मुल्क का हर बासी ये समझता था कि शायद इस इक़्तिदार से उसे छुटकारा मिल जाए। हालात ऐसे कुछ बनते चले जा रहे थे, इसलिए कि आम पब्लिक जो है परेशान थी। लेकिन क्या उसके अंदर और किस तरह से बहरकैफ जो कुछ होता है तकदीर इलाही के बाइस है। ऐसा हुआ कि इक़्तिदार और ज़्यादा क़ुव्वत के साथ उनके हाथ आ गया है और बीजेपी जो हुक्मरान तबका है असल में उसकी कलीद, उसका रिमोट जो है आरएसएस के हाथ में है। और आप जानते हैं कि आरएसएस पहले दिन से वो इस्लाम दुश्मनी, मुस्लिम दुश्मनी पर उसकी बुनियाद पड़ी हुई है। वो ये चाहती है कि इसको खालिस हिंदुत्व के रंग में इसको रंग दिया जाए। लहदा इक़्तिदार में आने के बाद यहाँ के तालीमी ढांचे को बदला गया है, यहाँ की तारीख़ को बदला गया है, यहाँ के निज़ाम हाय ज़िंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश की गई और सबसे पहला टारगेट जो है वो यहाँ का जो सेकुलर आइन है उस आइन को ख़त्म करने की कोशिश है। उसके साथ साथ
جو یہاں پر خالص گویا یہ کہ اسلامی اور مسلمانوں کو جو تشخص بعض چیزوں کے اعتبار سے ہے، وہ یکساں سول کوڈ کے نام پر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کالجوں کے اندر، اسکولوں کے اندر نیچے سے لے کر کے اوپر تک بندے ماترم پر زور دیا جا رہا ہے، اسی طرح سے سرسوتی بندنا پہ زور دیا جا رہا ہے، اسی طرح سے وہ شکلیں وہاں لائی جا رہی ہیں جس سے طلباء کے اوپر وہ مشرکانہ اور ملحدانہ اور خاص طور سے وہ خالص رنگ جو RSS پیش کر رہی ہے اس کا غلبہ ہو جائے۔ اب ہم مسلمان اس کو قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا دین اور عقیدے کا مسئلہ ہے، تو وہ عوامی طور پر اتنی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ مسئلہ اقتدار اعلیٰ کی طرف سے نہ ہو بلکہ عوامی بن جائے۔ لہذا اس سلسلے میں جو نفرت کی چنگاریاں مختلف شکلوں میں نظر آ رہی ہیں، کہیں گو رکشکوں کا حملہ ہے، کہیں موب لنچنگ ہے، کہیں سرقے کا مسئلہ آتا ہے، کہیں کسی نہ کسی بہانے سے ملک کے مختلف حصوں میں نفرت کی یہ چنگاری شعلہ جوالہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ اصل میں ایک خاص پالیسی کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً ان حالات میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، عوام اور خصوصاً مسلمان کچھ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور ابھی جو الیکشن ہوا ہے، اس الیکشن کو اس تناظر میں لوگ دیکھنے لگے کہ یہ گویا اسلام کی شکست ہو گئی، حالانکہ سیکولر شکست تو کہہ سکتے ہیں، جمہوریت کی شکست کہہ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا عندیہ تھا، ان کی آرزو تھی کہ اس اقتدار سے چھٹکارا ملے، اور اس کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی تھی کی گئی۔ لیکن اگر یہ چیز پیش آئی ہے تو ہم مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر دور کے اندر کچھ نہ کچھ پیش آتا رہا ہے۔ جنگ آزادی کے بعد جب ملک آزاد ہوا تو اس ملک کے اندر مسائل کم تھے، ہزاروں لوگوں کا خون بہایا گیا، 36,000 فسادات ہوئے، علاقے کے علاقے جلا دیے گئے، اور مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ اگر دوسری قوم ہوتی تو شاید وہ ابھر نہیں سکتی تھی، ان کی شناخت مٹ جاتی۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے اگر آپ جائیں تو بغداد جیسا شہر، جس شہر کے اندر بڑے بڑے علماء، فضلاء، صلحاء، بڑے بڑے مدارس اور خانقاہیں سب کچھ تھی، لیکن تاتاریوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ 17 افراد کل بچ گئے تھے پورے شہر کے اندر۔ اور ہیبت کا عالم یہ تھا کہ ایک تاتاری عورت اگر نکل آتی اور 50 مسلمان ہوتے، ان سے کہتی کھڑے رہو، میں چاقو لے کے آتی ہوں، اور وہ جاتی اور سب کو ایک ایک کر کے ذبح کرتی، کوئی بول نہیں پاتا تھا۔ ایسی ہیبت تاری تھی۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب اسلام مٹ گیا، مسلمان ختم ہو گئے، اب کبھی یہ ابھر نہیں سکتا ہے۔ لیکن پھر اسلام نے کروٹ لی، اور انہی تاتاریوں پر ایسی محنت ہوئی کہ وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو یہ تاریخ شاہد ہے۔ ایسے ہی سن 1947 کے اندر جو حالات پیش آئے، اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ ہندوستان میں اب مسلمان نہیں رہ جائیں گے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب ہندوستان میں مسلمان نہیں ہیں، اور پاکستانیوں نے اس کو شہرت دی تھی۔ شاید اسی لیے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے عربوں کو بتانے کے لیے کہ اسلام ہندوستان میں زندہ ہے، اور اپنی فعالیت کے ساتھ، افادیت کے ساتھ، نافعیت کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ زندہ ہے، لہذا انہوں نے المسلمون فی الہند کتاب لکھی، اور اس سے تعارف ہوا۔ اور آج ماشاءاللہ بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، اور مساجد کا نظام ہے، جماعت کا نظام ہے، تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں، آتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، لیکن اس ذیل میں ہمیں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ ظاہر ہے یہ لوگ تو ایسا کریں گے، لیکن ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ایک تو مایوسی کا شکار نہ ہوں، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر پہلے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اگر تم بات مانو گے تب بھی وہ تمہیں چاہیں گے کہ تم کافر بن جاؤ، اپنے اصول سے، اپنے عقیدے سے، اپنے ایمان سے ہٹ جاؤ۔ لیکن اللہ نے دو ہمیں طریقے بتائے ہیں، ان دو طریقوں سے اور بھی چیزیں نکل سکتی ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا لحاظ کرو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ حق ہے، جیسا کہ حق ہے۔ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یطاع ولا یعصى، اس کی بات مانی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، یذکر ولا ینسى، اور اس کو یاد کیا جائے، فراموش نہ کیا جائے۔ تو حق تقاتی جب ہوگا اس کا سلسلہ وہاں تک جب تک موت نہ آئے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اسی کو کہا جائے گا کہ اللہ کی رسی کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا۔ ایک تو یہ لازم ہے، ضروری ہے، ہر مسلمان اللہ کی طرف رجوع کرے، انابت، توجہ، اس لیے کہ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر قوم ہود کا ذکر کیا ہے، قوم صالح کا ذکر کیا ہے، قوم شعیب کا ذکر کیا ہے، قوم لوط کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایسی طاقتور قوم تھی، فرعون کا ذکر کیا ہے، جن کو انسانی طاقت زیر نہیں کر سکتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرح سکنڈوں میں زیر کر دیا۔ لہذا یہ کیوں اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایسے حالات امت محمدیہ پہ آ سکتے ہیں، اور امت محمدیہ کو قطعاً مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اللہ خود جو ہے کافی ہوگا، وکفیٰ باللہ وکیلا، وکفیٰ باللہ وکیلا۔ لہذا ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، ہر چیز اسباب کے ذریعے ہے۔ اگر آپ کو کھیتی کرنی ہے تو کھیت میں جتائی کرنی پڑے گی، آپ کو دھان چاہیے، غلہ چاہیے، تو اس کے جو اصول ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کی کھیتی خود بخود ہو جائے گی، اور وہ کافر ہے تو اس کی کھیتی نہیں ہو پائے گی۔ جو محنت کرے گا اور اسباب کے دائرے میں جو چیز بھی ہے اس کو اختیار کرے گا تو اس کو اس کا فائدہ مل کر کے رہے گا۔ RSS نے 70 سالہ زندگی کے اندر جو محنت کی ہے اور زمینی پیمانے پہ جو انہوں نے اپنے کیڈر تیار کیے ہیں، اس کا آج وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ غفلت میں وہ نہیں رہے، کبھی انہوں نے پبلسٹی کو ہوا نہیں دی، کبھی انہوں نے منچ پہ آ کر کے اس سے اعلان نہیں کیا، کبھی انہوں نے بڑے بڑے جلسے اور کانفرنسیں نہیں کی، لیکن اپنا کام وہ کرتے رہے۔ تو نتیجہ یہ کہ آج وہ اقتدار کے اس بلندی پہ ہیں کہ آج سارے حزب اختلاف جو ہے وہ بالکل بوکھلایا ہوا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا جائے، صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے۔ تو لہذا ہمیں اس دارالاسباب کے اندر جو ترقی کے اسباب ہیں ان میں سب سے اہم تعلیم ہے، اس میں سب سے اہم تعلیم ہے۔ تعلیم نظام کو ہمیں درست کرنا چاہیے، تعلیم، عصری تعلیم معیاری ہو اور دینی تعلیم مکمل ہو۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بچے، ہماری نئی نسل جو ہے، اکثریت وہ جو تعلیم سے بھی بہرور نہیں ہے، اور جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں عصری تعلیم کے اداروں کے دانشکدوں میں جا رہے ہیں، وہ دینی تعلیم سے بیگانہ ہے۔ لہذا ان کی جو پرورش ہو رہی، نشوونما ہو رہی ہے، اسلام پر نہیں ہو رہی ہے بلکہ غیر اسلام پہ ہو رہی ہے۔ ان کا ذہن، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کے تصورات، ان کے خیالات اور ان کے گویا کہ فہم و فراست کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس رخ پہ جا رہی ہیں جو اسلام کے خلاف ہے۔ لہذا وہ کل زمام ان کے پاس آتا ہے، وہ اقتدار پہ اگر آتے ہیں، کہیں افسر بنتے ہیں، تو بجائے وہ مسلمانوں کے کچھ کام آئیں، وہ انہی کے ذریعے اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور دوسری طرف دینی ادارے ہیں، ان دینی اداروں کے اندر دین کی مکمل تعلیم ہو رہی ہے، لیکن اصلی تعلیم کا وہ معیار نہیں ہے۔ لہذا ہمیں ایسے کالجز، ایسے مدرسے، ایسے اسکول قائم کرنے چاہیے، یا ایسی تنظیمیں ہمیں قائم کرنی چاہیے جو ان دونوں کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے جوڑ پیدا کر دیں۔ وہ معیاری عصری تعلیم بھی حاصل کریں اور دینی علوم سے بھی بہرور ہوں، دینی مزاج بھی ان کا ہو، تو انشاءاللہ جہاں بھی وہ رہیں گے کامیاب رہیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ تعلیمی نظام، اس کی جو ہے پوری جو ہے کوشش کی جائے، ہر سطح پہ کوشش کی جائے
جیسے کوشش اب شروع ہو گئی ہے، الحمدللہ کئی ادارے اور یونیورسٹیاں مسلمانوں نے قائم کی ہیں اور اس میں تعلیم کا نظام چل رہا ہے، تو یہ تعلیم ہمارے لیے گویا کہ ایک طرح سے شہرک کی حیثیت رکھتی ہے۔ کوئی قوم بغیر علم کے، بغیر تعلیم کے ترقی نہیں کر سکتی ہے، اور اسی لیے قرآن پاک نے کہا سب سے پہلی وحی آئی تو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 ادوار ہیں، ابتدائیہ، ثانویہ، عالیہ، علیہ اور ریسرچ اور پی ایچ ڈی تک۔ یہ 5 آیتوں میں 5 ادوار کو بیان کر دیا گیا ہے، لہذا آج اسی کی طرف ساری دنیا جو ہے وہ جا رہی ہے۔ تو جو کچھ دیا علم اور تعلیم کے دائرے میں اسلام نے دیا ہے، جو بڑے بڑے قفل پڑے ہوئے تھے ذہنوں کے اوپر، اس کو توڑا ہے، کھولا ہے تو اسلام نے کھولا ہے، لیکن افسوس کہ آج کچھ غفلت ہو گئی اس سلسلے میں اور آج اس کا ہم نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ تو ایک تو تعلیم، اپنی پسماندگی تعلیمی بھی ہے، تعلیمی پستی بھی ہے، معاشی تنگی بھی ہے اور دینی پستی بھی ہے۔ یہ 3 پستیوں نے مل کر کے ہم کو کھایا ہے، ہمارے وجود کو مٹایا ہے، ہماری ذہنی ہمارے وزن کو گھٹایا ہے، ہمارے حالات کو بگاڑا ہے، لہذا ان پستیوں سے نکلنا بھی ضروری ہے۔ دینی پستی سے جب ہم تک نہیں نکلیں گے تو یاد رکھیے تعلیم میں بھی جتنا بڑھ جائیں گے تب بھی ہم ترقی نہیں کر سکتے، جب بھی ہمارا وزن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ دینی پستی کو دور کریں گے تو ہماری جڑیں مضبوط ہوں گی، ہمارے سورسز جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے اور وہ دیر تک ہمیں فائدہ پہنچائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیمی پستی کے لیے نئی نسل کو آگے بڑھانے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت نے جن کو صلاحیت دی ہے، جن کے پاس اللہ نے سرمایہ دیا ہے، جن کو اللہ نے سوجھ بوجھ دی ہے، وہ ایسے ادارے اور ایسے کام کریں تاکہ یہ نئی نسل آ جائے اور اس کے اندر یہ ذہن پیدا ہو جائے۔ اور معاشی تنگی کے لیے یہ کہ ہم ہزاروں لاکھوں روپے جو ہے جہیز پہ خرچ کر دیتے ہیں، منگنی پہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک شہر لکھنؤ ہو یا حیدرآباد ہو، آپ اگر دیکھیں تو کتنا خرچ کرتے ہیں، جن کو دیا کروڑ روپے ایک آدمی خرچ کر دیتا ہے۔ کاش اگر ان کو ڈپازٹ کیا جاتا اور قوم ملت کے فائدے کے لیے اس کو خرچ کیے جاتے تو ظاہر ایک بڑا کام ہو سکتا تھا۔ تو یہ 3 پستیاں اس سے نکلنا ضروری ہے، الحمدللہ کوشش ہو رہی ہے۔ اسی کوشش کی ایک گویا یہ بازگشت کہہ لیجئے اور اس کا ایک سیرا کہہ لیجئے جو اس شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے، جو صفا کے ذریعے ہے یا اور دوسرے چینلوں کے ذریعے ہے، تاکہ لوگوں تک ترسیل کی جائے، ذہن انجیکٹ کیا جائے اسلامی ذہن کو، اسلامی فکر کو، اسلامی تصورات کو، اور آج کل کے حالات میں مایوسی کا شکار ہونے سے ہمیں بچایا جائے۔ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے جو قوم بزدل ہو جائے، وہ قوم ہی ترقی کرے گی جو طاقتور بزدلی سے نکل کر کے دلیری کی طرف آتی ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور دیکھا کہ یہود کا اثر اتنا ان کے اوپر ہے کہ ایک یہودی بچہ اگر ان کے محلے میں آتا ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بیچ میں چلتا ہے سب کنارے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب کوئی یہودی آئے تو تم بیچ میں چلو، وہ فٹ پاتھ پہ چلے۔ یہ کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا؟ اس قوم کے اندر دلیری پیدا کرنے کی، اس قوم کے اندر طاقت پیدا کرنے کی، اس قوم کے اندر یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہم اس شرف کے حامل ہیں اور ہم ہی ہیں اس کے۔ لہذا جب یہ چیز پیدا ہو گئی تب جا کر کے ان کو بنو قریظہ کے سامنے کر دیا، بنو نذیر کے سامنے کیا، بنو قینقاع کے سامنے کیا، اور بالآخر یہ ہوا کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر کے جانے میں راحت محسوس کی یا سب کے سب وہ مارے گئے، قتل کیے۔ تو میرے ناظرین، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ان حالات سے آپ قطعاً مایوس نہ ہوں۔ یہ حالات ہمیں اٹھانے کے لیے آئے ہیں، یہ حالات ہمیں بڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ جس زمانے میں ہزاروں علماء کو قتل کیا گیا، ہزاروں علماء کو زندہ جلایا گیا، اسی زمانے میں شیخ الاسلام مولانا مدنی پیدا ہوئے، اسی زمانے کی بات گشت لے کر کے حضرت تھانوی پیدا ہوئے، اسی زمانے میں شیخ الاسلام کے شیخ الہند پیدا ہوئے، اسی زمانے کے بڑے بڑے علماء اور یہ بڑے بڑے ادارے قائم ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان حالات کے اندر فیصلہ الہی ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد اسلام کروٹ لے گا اور انشاءاللہ وہ قائدانہ رول ادا کرنے کے لیے، پلے کرنے کے لیے اپنے افراد کے ساتھ سامنے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے صفا آن لائن کا خاص پروگرام خاص ملاقات، اور آج ہم روبرو آپ کے کر رہے تھے عالم اسلام کی اہم شخصیت مولانا محمد خالد غازی پوری ندوی صاحب کو۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے اسے ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔